बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मन क़तल नफ़्सन बिग़ैरि नफ़्सिन औ फ़सादिन फ़िल अर्ज़ि फ़कअन्नमा क़तलन नास जमीआ व मन अहयाहा फ़कअन्नमा अहयन नास जमीआ। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। वाजिबुल एहतराम नाज़रीन व सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबाहल खैर, सबाहन नूर। अल्लाह तबारक व तआला हम सब के लिए आज की सुबह को और आज के दिन को खैर व बरकत का ज़रिया बनाए और हमारी दुनिया और आखिरत दोनों के लिए हमें कामयाबियाँ, कामरानियाँ अता फ़रमाए। नाज़रीन, बात यह है कि एक हादसा, एक सानहा कौमों की तारीख को तब्दील कर देता है। पाकिस्तान में APS स्कूल का जो सानहा था उसने इस कौम को बदल कर रख दिया था। ऐसा कौमी इत्तेहाद बहुत कम देखने में आता है। इसी तरह सानहा सियालकोट जो है उसने भी हर कौम के फ़र्द में, जिसमें शऊर है, जिसमें अक़ल है, जो पाकिस्तान से, इस्लाम से मोहब्बत करता है, उसे सोचने पर मजबूर कर दिया है कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। ये दुरुस्त है कि ये 40 साला मरज़ है, लेकिन इसका इलाज भी तो किया जाना चाहिए। इसे लाइलाज तो नहीं छोड़ा जा सकता। हमारी आने वाली नस्लें जो हैं, क्या हम उनको इस रहम व करम पे छोड़ दें कि यहाँ तशद्दुद जो है और इंतहा पसंदी जो है और ज़ाती अगराज़ व मकासद के लिए इस्लाम और मज़हब के नाम का इस्तेमाल जो है वो बढ़ता चला जाए? कहीं तो नाज़रीन इसको रोकना है। अब वक्त आ गया है। मैं ये समझता हूँ कि हमारी कौमी क़ियादत ने, हमारी अस्करी क़ियादत ने, हमारी हुकूमत ने, हमारे उलमा ने इसका एहसास और इदराक किया है। इस एहसास और इदराक को आगे कैसे लेके चलना है, आज मैं इस पे बात करूँगा। नाज़रीन, किसी भी तबके की तरबियत और इल्म दोनों चीज़ें बड़ी लाजिम होती हैं। इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि हमारे यहाँ बे इंतहा एक बड़ी तादाद अवाम की वो है जो दीन से भी वाकिफ़ नहीं, तालीम से भी वाकिफ़ नहीं। फिर हमारे यहाँ मसाजिद माशाअल्लाह बहुत बड़ी तादाद में हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि जब हम मस्जिद का इमाम और ख़तीब लगाने लगते हैं तो कमेटी ये तो देखती है कि ये हमारी ख्वाहिशात पे कितना पूरा उतर सकता है। कमेटी ये नहीं देखती कि ये दीन के मेयार पे कितना पूरा उतरता है। ये हकीकत बात है कि हमारे यहाँ बहुत सारे इमाम ख़तीब, और अगर मैं ये 50-50 कर लूँ तो मुमकिन है बल्कि इससे ज़्यादा होंगे कि जो किसी मदरसे से भी मुस्तनद फ़ारिग़ तहसील नहीं है। होना तो ये चाहिए था कि इनका एक तरबियती निज़ाम होता, लेकिन ये मैं आपको अर्ज़ करूँ कि मदरसे से भी फ़ारिग़ तहसील होने वाले तालिब इल्म को मौजूदा असरी तकाज़ों के हवाले से तरबियत के मामले में बिल्कुल दूर रखा जाता है या वो रह जाता है। मदारिस वाले रोकते तो नहीं हैं कि कोई अगर असरी उलूम हासिल करना चाहे तो मदारिस वाले तो उसके मुआविन ही बनते हैं, लेकिन ये हमारी सच्ची बात है कि खाली इल्म का हसूल जो है उसके साथ साथ हिकमत, तरबियत ये भी बड़ी ज़रूरी है। अल्लाह तबारक व तआला ने जब खुशखबरी सुनाई, जब ये बतलाया कि मैंने तुम में अपना रसूल भेजा है, तो ये क्या कहा? कुरान करीम ये कह रहा है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। अल्लाह ने इतना बड़ा करम किया हुआ है हमारे ऊपर, इतना बड़ा एहसान किया हुआ है कि हमें उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पैदा फरमाया। लेकिन साथ क्या है? इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यत्लू अलैहिम आयाति
وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ۔ تزکیہ کیا ہے؟ آج ہم دلوں میں رنجشیں رکھے بیٹھے ہیں، بغیر تحقیق کے الزام لگاتے ہیں، بغیر سوچے سمجھے افواہیں پھیلا دیتے ہیں۔ قرآن جو کہہ رہا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کتاب، تزکیہ، حکمت۔ کتاب کیا کہتی ہے کہ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ بھئی کوئی افواہ لے کر آ جائے، کوئی بات پھیلا دے، پہلے تحقیق تو کر لو۔ یہاں معاملہ بالکل الٹ ہے، کوئی بھی افواہ آ جائے، آگے سے آگے چلتی جاتی ہے، چلتی جاتی ہے، چلتی جاتی ہے، اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ اس کے نتیجے میں انسانوں کا قتل ہو جائے، اس کے نتیجے میں خوف پھیل جائے، اس کے نتیجے میں املاک جلا دی جائے، اس کے نتیجے میں حتیٰ کہ ایک انسان جلا دیا گیا۔ یہی کچھ یوحنا آباد کے باہر بھی ہوا تھا، یہی کچھ میرے بھائیوں کوٹ رادھا کشن کی میاں بیوی کے ساتھ بھی ہوا تھا، یہی کچھ گجرانوالہ کے حافظ قرآن کے ساتھ بھی ہوا تھا، یہی کچھ شانتی نگر اور جوزف کالونی میں بھی ہوا تھا، یہی کچھ ہم آپس میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں۔ جب آپ جو آپ کا ضابطہ حیات ہے اس کو چھوڑ دیں گے، ایک موبائل ہے، یہ موبائل بنانے والے نے کہا کہ اس کو سننا اور کرنا تو اس سائڈ سے ہے، لیکن میں کہوں نہیں جی میں تو اس سائڈ سے سنوں گا اور کروں گا، تو وہ نتیجہ تو نہیں ملے گا، نہ نمبر ملے گا یہاں سے، نہ سنا جائے گا، نہ بولا جائے گا، نہ آواز پہنچے گی۔ اور کوئی عقل مند گزر رہا ہوگا تو وہ دیکھے گا کہ یہ کر رہا ہے، وہ کہے گا بھائی سیدھا کرو، ادھر سے موبائل ملے گا، ادھر سے فون ملے گا، ادھر سے آواز آئے گی، ادھر سے کان جو ہے وہ آواز سن سکے گا۔ اب اللہ نے ہمارے لیے قرآن کریم کو ضابطہ حیات بنایا اور رول ماڈل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے۔ اب ہم وہ چھوڑ کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ نہ بولو، ہم جھوٹ بولتے ہیں۔ فرمایا غیبت نہ کرو، ہم غیبت کرتے ہیں۔ فرمایا ناجائز کسی کا مال نہ کھاؤ، ہم کرتے ہیں۔ فرمایا والدین سے حسن سلوک کرو، ہم والدین کی پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ فرمایا پڑوسی کا خیال کرو، ہم پڑوسی کا خیال نہیں کرتے ہیں۔ اور پھر جو میں بات کہہ رہا ہوں ذرا اس تناظر میں آ جائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، المسلم من سلم الناس من لسانہ۔ مسلمان تو وہ ہے، مسلمان وہ ہے اپنے آپ کو بڑا فخر، تکبر، غرور کے ساتھ دنیا میں لے کے جا رہے ہیں، میں بڑا مسلمان ہوں۔ کسی بھی چیز کے بنانے والے سے، کسی بھی چیز کے موجد سے، کسی بھی چیز کے مؤسس سے پوچھا جاتا ہے نا کہ بھئی یہ جو چیز ہے یہ درست میں نے بنائی ہے یا غلط بنائی ہے۔ نقل تو تبھی جب نقل کرتے ہیں تو پوچھتے ہیں یار یہ ٹھیک بن گئی ہے، یہ آپ ہی جیسی بنی ہے، یہی کہا جاتا ہے نا۔ تو یہ دین اسلام کون لے کر آیا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ان کی طرف دیکھا جائے گا، اصحاب رسول و اہل بیت کی طرف دیکھا جائے گا رضوان اللہ علیہم اجمعین، کہ کیا جو میں بات کر رہا ہوں وہ ان کے معیار پہ پورا اترتی ہے کہ نہیں اترتی۔ اور اگر ان کے معیار پہ پورا نہیں اترتی تو میرا دعویٰ سچا نہیں ہے، دعویٰ میرا باطل ہی ہے کہ میں ان کا ماننے والا ہوں۔ وہ کہہ رہے ہیں یہ پانی کا گلاس جو ہے یہ سفید ہے، اس میں پانی ہے، میں کہوں نہیں اس میں پیپسی ہے، تو دعویٰ میرا باطل ہے، کیونکہ جس نے یہ گلاس بنایا اس میں پانی ڈالا وہ سچ کہہ رہا ہے، اور میں کہہ رہا ہوں نہیں جی نہیں یہ تو پیپسی ہے، تو درست تو نہیں نہ ہوا۔
میرا دعویٰ باطل ہے. اسلام لانے والے، اسلام کو پھیلانے والے، اسلام ہم تک پہنچانے والے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اصحاب رسول و اہل بیت ہیں. اب قرآن کیا کہتا ہے اور حدیث کیا کہتی ہے؟ حدیث کہتی ہے کہ جس نے کسی کی زبان اور ہاتھ، پہلے زبان ہے، آج ہم گفتگو کرتے ہیں بغیر سوچے سمجھے کرتے ہیں، لوگوں پہ الزام تراشیاں لگاتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہم تو مسلمان ہیں. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرا انسان محفوظ رہے. سیالکوٹ میں جو واقعہ ہوا، وہاں نہ زبان سے وہ غریب محفوظ رہا، نہ ہاتھ سے محفوظ رہا. میں ایک بے گناہ کو قتل کر رہا ہوں، مار رہا ہوں، جلا رہا ہوں، گالی دے رہا ہوں، گھسیٹ رہا ہوں، اور نام کن کا لے رہا ہوں؟ جنہوں نے کہا ہے کہ المسلم من سلم الناس، من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. جو فرما رہے ہیں کہ میرا تو وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا انسان محفوظ رہے، اور میں کہہ رہا ہوں نہیں میں ان کا ہوں، کام الٹ کر رہا ہوں. تو میرا دعویٰ باطل ہے، سچا نہیں ہے. ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل. اب آ جائیں کہ توہین رسالت اگر کوئی کرتا ہے تو کیا کرنا چاہیے. دیکھیے، جب غازی علم الدین نے راجپال کو قتل کیا تھا اس وقت قانون نہیں تھا، انگریز کا دور تھا. اس کے باوجود عدالتی نظام پر اعتماد کر کے کیس لڑا گیا، اور کیس لڑنے والے کون تھے؟ قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ محمد اقبال. آج جب کہ قانون موجود ہے، اور اسی لیے یہ قانون لایا گیا تاکہ لوگوں کو ایک دوسرے پر الزام لگا کے قتل و قتال نہ ہو، اسی لیے یہ قانون بنایا گیا نا. اور اگر آپ نے وہی کام کرنا ہے تو پھر اس قانون کو بنانے کا فائدہ کیا ہوگا؟ پھر تو وہ لوگ جو اس قانون کے مخالف ہیں وہ آوازیں بلند کریں گے. ان کو آپ نے موقع دے دیا، وہ کہیں گے کہ دیکھیں قانون بھی ہے پھر بھی یہ مار رہے ہیں. انہیں کیا پتا کہ قانون کو مانتا تو مارتا کیوں؟ لہذا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی توہین رسالت کرتا ہے، پہلی بات، اگر کوئی توہین رسالت کرتا ہے تو مجھے اور آپ کو حق نہیں ہے کہ ہم اس کو ماریں، ہم اس کو قتل کریں، ہم اس کی لاش جلائیں، ہم اس کو گھسیٹیں، ہم اس کے خلاف پراپیگنڈے کریں. نہیں، ہمارا کام ہے 15 پہ اطلاع کریں، قانون کو بلائیں، پولیس کو بلائیں، عدالت میں کیس جائے، عدالت میں گواہیاں ہوں. عدالت کا بھی کام ہے کہ وہ جلد از جلد اور عدل پر مبنی فیصلہ کرے. لیکن اگر بالفرض عدالت عدل پہ فیصلہ نہیں کرتی، پھر بھی ہم ذمہ دار نہیں ہیں اس کو سزا دینے کے. اللہ کے ہاں عدالت جانے اور وہ شخص جانے. ہم نے اپنا فرض پورا کر دیا کہ ہم نے اس کی لے کے عدالت میں چلے گئے. یہ جو حدیث ہے جس کو بیان کیا جا رہا ہے، اور اس کی طرف پہلے ہمیں چاہیے تھا، ہم اپنی کوتاہی سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی نوجوان نسل کی، اپنے لوگوں کی رہنمائی کرتے کہ اس کا معنی اور مفہوم اور اس کا مقصد کیا ہے کہ من سب نبیا فاقتلوہ. اس پر اگرچہ محدثین نے کلام کی ہے، اور یہ جو بڑی دونوں کتابیں ہیں حدیث کی ان میں نہیں ہے،
نہ بخاری شریف میں ہے نہ مسلم میں ہے، لیکن ہمیں اس سے بحث ہی نہیں. ہم اس حدیث کو صحیح مان لیتے ہیں، ضعیف نہیں کہتے. ہم اس حدیث کو ضعیف نہیں کہتے، صحیح مان لیتے ہیں کہ من سب نبیا فاقتلوا. تو یہ کون قتل کرے گا؟ کون فیصلہ کرے گا اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر گالی دی ہے یا توہین کی ہے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں ہی مدعی، میں ہی جج، میں ہی جلاد، میں ہی وکیل. یہ تو نہیں ہوگا نا. کوئی ضابطہ ہوگا. اسلام تو ضابطوں کا دین ہے. یہ کوئی وحشت اور دہشت تو نہیں پھیلاتا اسلام. قاضی کے پاس معاملہ جائے گا، قاضی اس کو دیکھے گا کہ اس نے واقعی توہین کی ہے نہیں کی ہے، کون سے الفاظ ہیں، کس معیار کے ہیں، توہین بنتی ہے کس درجے میں ہے، کیا ہے، گواہیاں ہوں گی، ثبوت ہوں گے، پھر ہی سزا ہوگی نا. اب میں نے حدیث پڑھ لی من سب نبیا فاقتلوا، اب میں نے تلوار اٹھا لی، میرا دل چاہا یہ فلاں بن فلاں، مجھے لگا اس نے گستاخی کی جیسے یہ. ہاں بھئی کیا گستاخی ہے بتاؤ، سیالکوٹ میں کیا کیا اس غریب نے؟ ہے جی لکھا ہوا تھا کہ درود شریف پڑھا کرو، اور اس نے وہ اٹھا کے نیچے پھینک دیا، وہ کاغذ اتار دیا. میں نے خود تحقیق کی اور پوچھا کہ اس کاغذ پہ کیا تھا. باقی کاغذ بھی اتارے گئے، کوئی خالی ایک کاغذ تو اتارا نہیں گیا. ایک کاغذ یعنی اگر یہ 8 کاغذ تھے یا 10 لگے ہوئے تھے، ان میں سے ایک پہ یہ لکھا ہوا تھا جب صبح آئیں تو درود شریف پڑھا کریں. اب میں نے اس کے دل کا حال جان لیا کہ اس نے درود شریف پڑھا کرو کو اتار دیا، نفرت میں اتارا، اور وہ تو تھا ہی غیر مسلم. توہین کیا ہے کبھی سوچا ہے آپ نے؟ توہین یہ ہے کہ ایک شخص عمدن جان بوجھ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں ایسی گستاخی کرے جو واقعی ہی گستاخی کے درجے میں آتی ہو. ابھی ہم بینر لگاتے ہیں، شہر سجاتے ہیں، اخبارات روز صبح آتی ہیں، ان میں کتنی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوتا ہے، کتنی مرتبہ اللہ کا نام لکھا ہوتا ہے. اب وہ اخبار سے آپ ٹیبل صاف کر رہے ہوتے ہیں، اس اخبار میں آپ پکوڑے بیچ رہے ہیں، اس اخبار میں آپ پتہ نہیں کیا کیا بیچتے ہیں. تو کل کوئی بندہ اٹھے وہ کہے تو نے یہ اخبار میں جو ہے یہ پکوڑے ڈال دیے یا کوئی اور چیز ڈال دی ہے اس اخبار سے. شیشہ اکثر ہم نے دیکھا دفتروں میں جاتے ہیں، ٹیبل اس گیلا کر کے اخبار سے صاف کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا بھئی تو نے تو اس میں تو چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تھا تو نے توہین کی، میں تجھے قتل کر رہا ہوں. احتیاط کرنی چاہیے. اگر کہیں کسی اخبار میں کسی جگہ پر اللہ کے رسول کا نام ہو، اسے سنبھالنا، اس کو محفوظ کرنا یہ چاہیے. لیکن آپ کے ہاں تو روٹین میں یہ کام ہوتا ہے. سعودی عرب کے اندر جب ہم جاتے ہیں یا عالم عرب میں، پورے عالم عرب میں، وہ قرآن شریف نیچے رکھا ہوتا ہے انہوں نے قلین کے اوپر، بعض اوقات زمین پہ رکھ دیتے ہیں. ہمارے ہاں اس کا تصور ہی کوئی نہیں ہے. تو کیا میں اس سے یہ بات اخذ کر لوں کہ اس نے توہین قرآن کی ہے؟ میرے عزیز بھائیوں، بات یہ ہے کہ جس طرح توہین رسالت بہت بڑا جرم ہے، اسی طرح کسی پہ یہ الزام لگا دینا کہ اس نے توہین کی ہے اور اس نے نہیں کی تو یہ بھی بہت بڑا جرم ہے. غلط الزام لگانا بھی بہت بڑا جرم ہے. ہمیں چاہیے کیا کہ ہم اتنا مضبوط ربط بنا لے کہ کوئی توہین کرنے والا بچنے نہ پائے اور جس نے توہین نہیں کی وہ پھنسنے نہ پائے. بس یہ اس پہ محنت کی ضرورت. گلی گلی، محلہ محلہ، نگر نگر، ہر سکول، کالج، یونیورسٹی، مسجد سے یہ آواز آنی چاہیے کہ اگر کوئی شخص آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کے اوپر
اپنے مقاصد کے لیے، اپنی ذات کے لیے یا اپنی جہالت کی وجہ سے کسی کو مورد الزام ٹھہرا دیتا ہے کہ اس نے آقا علیہ السلام کی توہین کی ہے، اور اس نے وہ توہین نہیں کی، اور اگر اس نے عمدن جان بوجھ کر اس کو پھنسانا چاہا تو پھر اس کے اوپر یہی مقدمہ ہوگا اور اس کو پھانسی لگنا چاہیے، کیونکہ توہین کا مرتکب تو یہ ہو رہا ہے۔ آج جب فتنوں کا دور ہے اور پاکستان کے اور اسلام کے اور مسلمانوں کے خلاف بہت سارے فتنے ابھر رہے ہیں، ان میں ایک یہ بھی ہے کہ کسی طریقے سے اس ملک کے اندر جو ناموس رسالت کی توہین کے حوالے سے قوانین ہیں، جو عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے قوانین ہیں، ان کو ختم کیا جائے، لیکن یہ ختم نہیں ہوں گے، کوئی حکومت ختم نہیں کر سکتی۔ ہاں، اس طرح کے واقعات سے جو موقف ہوتا ہے کہ یار نہیں بھائی، اس موقف کو دھچکا لگتا ہے، اس لیے کہ پھر پراپوگنڈا ہوتا ہے، پھر شور ہوتا ہے کہ دیکھو جناب قانون کا کیا فائدہ، قانون کی وجہ سے، حالانکہ قانون کے فائدہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے ہزاروں لوگوں، سینکڑوں لوگوں کی جانیں بچی ہوئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحم و کرم فرمائے اور پاکستان کو حقیقتاً مدینہ منورہ کی طرز کی ریاست بنا دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔